आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर वाला एक बहुत बड़ा मसला आया है। इंशाअल्लाह एक दूसरे मसले पे भी बात करनी है। दोनों को इसी पैगाम में एक जगह मुंजमद कर दूँगा इंशाअल्लाह। पहले एक मसले को वाज़े करूँगा इंशाअल्लाह, फिर दूसरे को। अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह की अता से लाखों दुरूद व सलाम हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और असहाब इकराम पर। सबसे पहली बात, एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा धोखा शिया रावजी जाकिर ने लगाया है। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी आदत नहीं है। उसकी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, जिसने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत बड़ा बहतान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा है। बहुत बड़ा झूठ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बांधा है। वो झूठ क्या है? वो क्या है? उस बंदे ने ये कहा, शिया जाकिर ने, शिया रावजी ने, रवाफिज ने ये कहा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया, उनकी शहादत, उनको शहीद किया सहाबा इकराम ने। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। इतना बड़ा झूठ उस शिया रावजी ने बोला कि नबी रहमत को सहाबा ने कत्ल कर दिया, सहाबा ने शहीद किया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह माज़। इतनी बड़ा बहतान, इतना बड़ा झूठ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में बोला, जिनके बारे में नबी रहमत ने फरमाया था कि मेरे सहाबा, ये जो मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए चुने हुए लोग हैं, ये मेरे लिए मुंतखब किए गए। तो गोया ऐसा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जिन लोगों को अल्लाह ने मुंतखब किया, क्या वही अल्लाह के नबी को उज़र पहुँचा सकते हैं, ज़रर पहुँचा सकते हैं? अल्लाह के नबी वो कत्ल कर सकते हैं? नाउज़ुबिल्लाह। क्या अल्लाह ये नहीं जानते? अल्लाह जानते। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता? मैं इंशाअल्लाह आज इस पर बड़ी वाज़ेह दलील दूंगा कुरान से इंशाअल्लाह, कि इस बंदे की बोलती मैं बंद कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के अता, अल्लाह की फज़ल। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हनाफ जिंदा है। आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है। ये मसला जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा मैं इसका फ़ौरन जवाब दूँ। बड़ी हैरत हुई मुझे, इतना बड़ा झूठ, खुल्ला झूठ बोला जा रहा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अरे भाई, नबी रहमत तो वो हस्ती हैं जिनके बारे में तो हुक्म ये है कि तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम्हें सबसे ज़्यादा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबसे ज़्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाए, तुम सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत ना करने लगो, जब तक तो तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। ये अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी अहमियत, मेरी हैसियत तो ये है कि ये सहाबा को नहीं पता। सहाबा पे इतना बड़ा बहतान उस रावजी ने लगाया है। इंशाअल्लाह मैं इसका बड़ा जवाब दूंगा। और उसने ये बहतान सिर्फ नबी रहमत पे नहीं लगाया। जब इसका मैं दलील कुरान से दे रहा हूँ कि इसकी नफ़ी में जो ये बहतान लगा रहा है, इसके बहतान के रद्द में, तो इसने ये बहतान अल्लाह पे भी लगा दिया। यानी कि इसने अल्लाह को भी झूठा कह दिया ये बात कह के, और नबी रहमत को भी झूठा कह दिया, और असहाब की जमात पे तो बहतान लगाया तो वो अलग। तो ये तो काफिर ही हो गया। और इसको सुनने वाले भी जो इस बात पे उठ के कह रहे थे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, साबित कर दिया आपने। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा झूठ और बहतान। अरे अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक चूंटी तक काट नहीं सकती थी अगर अल्लाह ने चाहे। क्योंकि एक बात अल्लाह ने कुरान में कर दी, अगर अल्लाह चाहे तो क्या अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते? मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप भी जिंदा हैं, मैं भी जिंदा हूँ। अगर अल्लाह चाहे हमें जिंदा उठा ले, मौत की क्या ज़रूरत है? अल्लाह जिंदा उठा ले, जिसे जन्नत में जाना है, जिसे जहन्नुम में जाना है, अल्लाह सीधा उसे जन्नत में डाले, सीधा उसे जहन्नुम में डाले। क्या ज़रूरत है मौत की? अल्लाह तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर अल्लाह ऐसा क्यों नहीं करेंगे? फुक़हा कहते हैं इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक बात अल्लाह ने कुरान में कर दी और वो रब अपनी बात के खिलाफ नहीं करता, तो वो तो फिर झूठा हो जाएगा ना। अगर उसने बगैर मौत की उठा लिया, क्योंकि उसने तो कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स को, हर ज़ात को, हर नफ्स को, जिसके हर जी जान को, जिसके अंदर जान है, उसको मौत का मज़ा चखना है। उसने तो कह दिया। तो अगर अब वो ऐसा चाहे तो वो कादिर है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक बात कर दी कुरान में। अब अगर इसके खिलाफ वो करेगा तो वो तो झूठा हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि सच्चों को सच्चा और सच्चों को सच्चाई की बरकत से नवाजने वाला भी वो अल्लाह है।
تو وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو وہ خود کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے حضرت۔ سمجھ میں آ رہی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ایک بات قرآن میں اللہ نے کر دی تو کیا وہ خود اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ورنہ چاہے تو زندہ اٹھا لے، مگر موت دے گا، موت دے کے اٹھائے گا۔ کیوں؟ موت کے اس مرحلے سے گزارے گا ہر بندے کو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک بات کر دی، اب مہر لگ گئی، اب حکم جاری ہو گیا۔ انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے میں آج اس شیعہ رافضی کو منہ توڑ جواب دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے۔ اس شخص نے یہ بات کہی کہ نبی رحمت کو تو صحابہ اکرام نے قتل کیا، استغفر اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنا بڑا بہتان لگایا کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، اور ان کو بولنے میں شرم نہیں آتی ہے۔ یہی ہوتا ہے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ کہ اب وہ ایسے گستاخ ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا گناہ بھی گناہ نہیں لگتا۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب، اس کی رد میں، اس کی نفی میں، یہ جو اس بندے نے بہتان لگایا نا صحابہ پہ، ارے سن لے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی شے دنیا کی کائنات کی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ سن لے، سن، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ہے سورہ مائدہ کی، اس کا یہ حصہ کب نازل ہوا؟ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ جب یہ حصہ نازل ہوا تفسیر ابن عباس اٹھا، چھوڑ اور کسی بندے کی تفسیر، صحابی رسول کی تفسیر اٹھا، حبر الامہ کی تفسیر اٹھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اٹھا، اس کے بعد امام ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر اٹھا، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کبیر اٹھا، علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی اٹھا، ان تمام محترم مقدس تفاسیر کو پڑھ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اٹھا بخاری، اٹھا مسلم، اٹھا ابو داؤد، اٹھا لے اپنی اصول کافی، اس آیت کے بارے میں پڑھ کہ کب نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ اپنی شیعہ تفسیر اٹھا لے معتبر کہ یہ آیت کب نازل ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھ رہا ہوں، چاہتا تو تفسیر ابن کثیر بھی ہے میرے پاس، اس سے بھی پڑھ سکتا تھا، مگر تفسیر ابن عباس سے پڑھ رہا ہوں، اور معتبر، اور یہ سند بالکل اس تفسیر کی صحیح ہے، مقدم تفسیر ہے۔ اور میں آ رہی بات، جواب دے ہی ہو تو مجھے دے ہی ہو تاکہ پھر میں تجھے جواب دوں۔ رافضی سن اللہ کیا کہتے ہیں، اب یا تو جھوٹا یا پھر اللہ جھوٹے، اب لگا لے اندازہ۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے قرآن میں کہا اور ہم ہی بچائیں گے ان لوگوں سے آپ کو، واللہ یعصمک من الناس، ان لوگوں سے ہم بچائیں گے آپ کو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کا فرمان ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کا حصہ ہے یہ۔ اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم شریف المستدرک الحاکم علی الصحیحین کے تحت، اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نقل فرمایا تفسیر میں کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ حضرت عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوتی پہرا دیتے تھے صحابہ اکرام کے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اگر صحابہ ہی حضور کو قتل کرنے والے تھے تو حضور نے کیوں کہا کہ آؤ میرے پہرا دو؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے؟ جبکہ رافضی کا عقیدہ ہے کہ حضور کو تو کل غیب ہے، ہر چیز کا غیب ہے حضور کو، تو حضور کو نہیں پتا تھا؟ یہی تو تیرے غیب کی بھی نفی ہو گئی، اس کا غیب کا عقیدہ بھی کٹ گیا کہ حضور کو غیب ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے قتل کیا، جو قتل کرنے والے ہیں انہیں کو اللہ کے نبی نے اپنی حفاظت میں لگا دیا، کہاں چلا گیا غیب؟ بتا۔ اب سن یہ آیت نازل کب ہوئی، حاکم کے تحت اور ترمذی کے تحت، اس میں تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا، یعنی اس آیت کے اترنے سے پہلے ان کا پہرا دیتے تھے صحابہ کرام کے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی
کیا ہے آیت؟ واللہ یعصمک من الناس۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر نکالا۔ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ تفسیر ابن عباس اٹھا لیجیے۔ آپ نے اپنے خیمے سے سر نکالا۔ جب آپ نے سر نکالا اور فرمایا کہ لوگوں واپس چلے جاؤ، آئے ہائے ہائے، نبی رحمت نے اپنے خیمے سے سر نکالا اور کہا لوگوں واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، تفسیر ابن عباس، حاکم و ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو حضور والا اس کے بارے میں نیز طبرانی میں بھی لکھا اور ابو سعید خدری علیہ رحمہ سے روایت فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محترم ان حضرات میں سے تھے جو آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ مبارک آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، تو انہوں نے بھی پہرا دینا چھوڑ دیا۔ یعنی اس آیت پہ اللہ کے نبی کو اتنا اعتبار ہوا، اللہ کے نبی سے اللہ نے کلام کر کے یہ وعدہ کر لیا، واللہ یعصمک من الناس، کہہ دو ہم آپ کو ان لوگوں سے بچائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت ہے، یہی اس میں ہی موجود ہے، تفسیر ابن عباس میں اس کی بھی موجود ہے حجت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور ابو سعید خدری سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب لوگوں سے آپ کو اللہ ہی بچائے گا، تو انہوں نے بھی پہرا دینا چھوڑ لیا۔ یہ تھا بھروسہ اللہ پہ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کریم نے اپنے خیمے سے سر نکالا اور فرمایا کہ چلے جاؤ لوگوں، چلے جاؤ، اب میرے اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب سن، اب بھی کوئی حضور کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ جس کی حفاظت خود خدا کرے، رب کائنات رب ذوالجلال کرے، کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ یہ نعوذ باللہ اب تیرا بہتان یہ اللہ پہ لگا کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف قتل نہیں کر سکتا، آپ کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے لیا۔ اگر تو ابھی بھی کہتا ہے کہ حضور کو قتل کیا گیا صحابہ کے ذریعے، استغفر اللہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ اللہ جھوٹا ہے یا پھر اللہ کا نبی جھوٹا ہے؟ کیونکہ اگر تو یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب تو نے اللہ کو بھی جھوٹا کہہ دیا، اس کا مطلب تو نے نبی رحمت قریشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہہ دیا، اس کا مطلب تو نے صحابہ اکرام کے عمل کو بھی جھوٹا کہہ دیا، تو نے حضرت عباس کو بھی جھوٹا کہہ دیا، تو نے سب صحابہ کو جھوٹا کہہ دیا، اس کو چھوڑ تو نے قرآن کو جھوٹا کہہ دیا، اللہ کے کلام کو جھوٹا کہہ دیا، اللہ کے کلام کو تو نے جھوٹا کہہ دیا۔ بول، تو سچا یا اللہ سچے؟ تو سچا یا رسول اللہ سچے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ جھوٹے ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جھوٹا وعدہ کرے، نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسا عقیدہ اگر ابھی بھی تو اپنے اس عقیدے پہ قائم ہے کہ صحابہ نے قتل کیا، تو نعوذ باللہ تو نے یہ بہتان اللہ پہ لگایا اور رسول اللہ پہ لگایا، اور رسول اللہ اور اللہ کو جھوٹا کہہ کے تو خود دین سے باہر ہو گیا، تو خود کافر ہو گیا، تو کافر ہو گیا اگر ابھی بھی تو اس عقیدے پہ بنا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، تفسیر ابن عباس اٹھا لے، اس کی تفسیر پڑھ، تفسیر ابن کثیر اٹھا لے، تفسیر ابن کبیر اٹھا لے، فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی اٹھا، مقدس تفاسیر لکھا پڑا ہے سب میں، حدیث اٹھا، حاکم ترمذی سب میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، نبی رحمت نے اپنا سر مبارک، سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا چلے جاؤ، میرا حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لے لیا۔ تو جس کی حفاظت خود اللہ کریں، باقاعدہ اس کو وعدہ کر کے کہ ہمارے ذمے تمہاری حفاظت ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو بھی حضور نے بھیج دیا کہ اب مجھے پہرے کی ضرورت نہیں، اب تو میرا اللہ خود موجود ہے میری حفاظت کے لیے۔ اس وقت بھی تھا مگر اب میرے اللہ نے وعدہ کر لیا، یعنی تمہارا امتحان، میری حفاظت کا امتحان ختم ہوا۔
اب میرا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، تو لہٰذا جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے لیں، کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ حضور تو بھیج رہے ہیں جاؤ، اب میری حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، اور تو جس کی حفاظت خود اللہ کریں، کیا اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کیا کوئی اسے ضرر پہنچا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا صحابہ کے ذریعے، تو وہ اس آیت کے تحت ہی اس آیت کی مخالفت کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور ان کو جھوٹا کہہ کر اور اس آیت کی مخالفت کر کے وہ ویسے ہی دین سے باہر ہو گیا۔ اب دے جواب، یہ ہے اس کا جواب حضور والا۔ تو روافظ حضرات ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ دوسری بات، ایک بات یہ کرنی تھی کہ ایک میں نے حضرت ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے اپنی ایک دلیل میں یعنی بدعت کے حوالے سے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ جی اگر اذان سے پہلے صلاۃ السلام جائز نہیں ہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو اپنی خلافت میں 2 اذانیں شروع کرائی تھی، یعنی جمعے کی دوسری اذان ایک شروع کروائی تھی اپنی خلافت میں، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، نہ حضرت عمر کے دور میں، نہ ابو بکر صدیق، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عثمان نے کیسے شروع کرا دی؟ اس کا مطلب ایک اچھی چیز کو ہم جو ہے شروع کروا سکتے ہیں، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کروا دی تھی، دوسری اذان جمعے کی اذان جمعے کی نماز میں، تو عثمان غنی تعالیٰ نے شروع کروائی تھی۔ جب وہ کروا سکتے ہیں، حضور نے تو نہیں کی تھی، انہوں نے کروائی، تو ہم بھی کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم بھی تو حضور کی امتی ہیں۔ تو حضور والا آپ تمام کی خدمت میں عرض ہے، آپ نالائقوں کی خدمت میں عرض ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ خلفۂ ثلاثہ میں سے ہیں، خلفۂ راشدین میں سے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی جنت کی بشارت خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دے دی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اب ان سے کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ان کے بارے میں حدیث موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین و مہدیین، کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی طریقے پہ سنت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہٰذا اگر عثمان غنی تعالیٰ عنہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نیک عمل دین میں ایجاد کرتے ہیں یا دین میں لے کر آتے ہیں یا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو یہ پروٹوکول، ان کو یہ اجازت خود نبی رحمت دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور والا یہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی جنت کا فیصلہ زبان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا۔ آپ کی جنت کا فیصلہ کس نے کر دیا یا آپ کے لیے کس نے کہہ دیا جو آپ بھی ان کو اپنا وہ بنا کے آپ بھی شروع کر دیں گے؟ آپ کو یہ اجازت تھوڑی دی گئی ہے، یہ ان کو یہ پروٹوکول ایک حاصل ہے، ان کو یہ اجازت ہے خلفائے راشدین کو، وہ چاہیں جو چاہے دین کے اندر ایجاد کر سکتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث ہی ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے جو نبی رحمت دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں ہوتا ایسا معاملہ تو ہم ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیسری بات یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون سا مسلک جائے گا، کون سا فرقہ جائے گا، بڑی مشہور حدیث ہے، سب کو پتہ ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یعنی میرا اور میرے صحابہ کا راستہ جدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آپ کے نظریے کے مطابق تو نبی رحمت کو سب پتہ ہے، غیب کا علم ہے آپ کے نظریے کے مطابق، جبکہ نبی رحمت تو ساری زندگی اس کی نفی کرتے رہے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ الفاظ موجود ہیں، یہ مسند احمد میں یہ الفاظ موجود ہیں، اس پہ بھی میں کسی دن پوری بات کروں گا، نہ بہت الگ موضوع چھڑ جائے گا، پورا موضوع ہے یہ، صحیح نا؟ یہ کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا، بلکہ روکا ہے، جو آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کل ہونے والی بات جانتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، آپ نے ان کو روک دیا کہ یہ مت کہو، بس بدل والوں کی تعریف کرو۔ سمجھ میں آ رہی؟ جبکہ وہ معصوم بچے ہیں، ان کو تو چھوڑتے ہیں، مگر حضور نے کہا نہیں، غلط عقیدہ بن جائے گا نا، آگے غلط عقیدہ چلا جائے گا۔
آج اگر حضور وہاں نہیں روکتے تو بریلوی آج کہتے دیکھو انہوں نے کہا تھا حضور کے سامنے مدینے کی لڑکیوں نے بچیوں نے کہ حضور تو کل ہونے والی بات جانتے، یعنی ہمارے بیچ میں وہ نبی ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، ان کو حضور نے نہیں روکا، اور حضور کی خاموشی بھی رضامندی ہوتی ہے۔ اب اگر حضور نے اسی لیے روکا، حضور کو پتہ تھا ورنہ ایسے جو ہے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا، کیونکہ یہ دین کی چیز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات، دین کی تصویر اور تصور بدل جاتا، اسی لیے حضور نے روکا۔ تو یہ تو کہا ہے حضور نے کہ مجھے غیب نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے غیب ہے، یہ کبھی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے مطابق تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے، جیسے کہ آپ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب ہے، حضور پاک غیب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا کہیں ہوتا کہ وہ یہ سمجھتے کہ عثمان غنی تعالیٰ عنہ کا راستہ بدل جائے گا یا میرا بدل جائے گا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہی نہیں کہ ما انا علیہ وصحابی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا اور میرا طریقہ جدا نہیں ہو سکتا، میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ایک ہی رہے گا۔ تو لہٰذا ان کو یہ پروٹوکول حاصل ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ وہ دین میں جو چاہے چیز داخل کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، قرآن کریم خود کہتا ہے کہ میں اللہ، قرآن کریم میں خود کہتے ہیں کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تو لہٰذا ان کی جنتی ہونے پہ اسٹیمپ اللہ نے لگائی، ان کے جنتی ہونے پہ اسٹیمپ رسول اللہ نے لگائی، اور ان کو اجازت خود نبی رحمت نے دی، کیونکہ ان کو ایک خصوصی عہدہ، ایک خصوصی مقام، مقدس مقام عطا ہے عثمان غنی تعالیٰ عنہ کو اسلام میں۔ جبھی آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و مہدیین، تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا واجب ہے، یعنی ان کے طریقے پہ۔ تو لہٰذا یہ کہہ کہ اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، یعنی اب وہ بعد میں جیسی چیز چاہے دین کے لحاظ سے وہ بھی اچھی ہی سمجھیں گے، اللہ کے نبی انہیں بھاپ گئے کہ وہ اچھی ہی سمجھیں گے، دین میں ہر جو بھی چیز داخل کریں گے وہ اچھی ہی ہوگی، بری نہیں ہو سکتی، سمجھ میں آ رہی بات، کیونکہ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ اب جو حضرات اس بات کو دلیل بنا کے اپنی بدعتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی عثمان غنی تو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کی گواہی نبی رحمت نے دی، آپ کی کس نے دی ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ صحیح ہے نا۔ دوسری بات، وہ خلفاء راشدین ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تیسری بات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو خود یہ پروٹوکول اجازت نبی رحمت نے یہ کہہ کر دے دی کہ میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، تمہارا جو ہے عمل کرنا ہے ان کی سنت پہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کی سنت ہوگی کیا؟ یہی تو ہوگی جس کو وہ ایجاد کریں گے یا جو وہ عمل کریں گے۔ تو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے خلفاء راشدین کو یہ اجازت دے دی کہ وہ دین میں جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ اجازت نبی رحمت نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا دین کے معاملے میں جو بولتا ہوں اللہ کے حکم سے بولتا ہوں، یعنی گویا اللہ رب العزت کا میں کلام تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کری ہے نا، اس کی وجہ یہی تھی کہ عنقریب یہ ضرورت پڑے گی دین کو بعض چیزوں کی، تو اس کے لیے جو ہے میرے خلفاء راشدین کے پاس کوئی اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ حدیث ہے جس نے اجازت نامہ دیا عثمان غنی کو، اسی لیے آپ نے اذان ایجاد کروائی، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ جانتے تھے کہ مجھے اجازت نامہ ملا ہوا ہے، یہ بالکل واضح ہے چیز، بالکل واضح ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب سنت کیا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے، تو عثمان غنی کے طریقے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے واجب کہا ہے، کیونکہ وہ خلفاء راشدین میں شامل ہوئی، اس حدیث کی، یہ حدیث ترمذی کی اس کی گواہی ہے، سب کو پتہ ہے، عام فہم حدیث ہے۔ تو ان کو تو باقاعدہ اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی حضور والا، آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ آپ جو ہیں وہ کیا کہتے دین میں جو چاہو ایجاد کر لو؟ آپ کو تو نہیں دی گئی، ان کو تو حضور اجازت دے کے گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایجاد کیا تھا کہ اس لیے ان کی ایجاد کردہ کوئی بھی چیز دین کے اندر وہ بدعت نہیں کہلائے گی، کیونکہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا اپنے لیے، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ جزاکم اللہ خیرہ۔